आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम सदाए ज़िंदगी में, जिसमें हम करते हैं आपकी बात, लेते हैं आपके मसाइल, कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल का हल निकाल सके और कुछ आपकी ज़िंदगी में रोशनी हम ला सकें। और हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे अपने नाजरीन को, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये बता दें कि लगातार हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरीके से अब ये नीचे फ्लैश होने लगा है। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं अपने मसाइल के साथ। लेकिन खास बात यह है कि जब भी आप कॉल करें और हमसे राब्ता करें तो अपने टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, अपने रिमोट पर म्यूट दबा दें, फोन से डायरेक्ट बात करें, जिससे हमारा और आपका राब्ता अच्छी तरह से हो सके। बहरहाल आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में जलवा अफरोज हैं मुफ्ती साद मुश्ताक साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है मुफ्ती साहब आपका सदाए ज़िंदगी में। और हमारे साथ कॉल्स का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है और हमारे जो कॉलर्स हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। अपने कॉलर्स को लेकिन हम बता दें कि आज हम हज के बाद जो तमाम लोग लौटते हैं और जो हाजी लोग हैं उनसे मिलने मिलाने का, दावत का जो सिलसिला शुरू होता है, क्या ये दावतें करनी चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं क्या वो होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ देखिए कर्नाटक से एक यास्मीन एक कॉलर हैं, वो सबसे पहले जुड़ चुकी हैं। पहले हम कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप लोग को। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। हाँ, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ, यास्मीन अकबर है मेरा नाम। जी यास्मीन जी बताएं बहन, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं चंद दिन पहले मैं मेरे लड़के के बारे में पूछी थी। फजलुर रहमान है मेरे लड़के का नाम जी। वो 2 साल से बहुत बीमार रहता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत परेशान रहता है। और मैं कुछ करने गई तो भी सब बोलते हैं कुछ है, ऐसा है वैसा है, कुछ असरात है, पता नहीं क्या करूं। अच्छा। बहुत परेशान हूँ, शादी को लेकर भी बहुत परेशान हूँ। कुछ करने गए तो भी बहुत घर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत झगड़ा उम्र हो क्या जाता है आपके बेटे की? 32 साल है। 32 साल। और शादी नहीं हुई है अभी, शादी करना चाहती हैं आप कि हाँ, उनको हाँ, शादी हाँ। करा दें? ठीक है, तो उनको किसी तरह के असरात की बात कह रही हैं कि कुछ सुनने को मिलता है, तमाम जगह की कोशिशें की हैं। तो हजरत बोले थे मेरे को 11 दिन के लिए। हाँ हाँ हेलो जी हाँ जी हाँ। 11 दिन के लिए ये सूरह बकरा पढ़ने के लिए बोले। कुछ ठीक है। पढ़ने गई तो भी हमारे घर में मार पड़ता है हजरत, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आप मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं क्या? वो कोशिश की आपने, मुकम्मल कर पाई क्या? हाँ, कोई बात का भी कोशिश करी तो भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है घर में, बहुत झगड़ा होता है घर नहीं, में। लेकिन क्या वो 11 दिन तक आप पढ़ पाई, वो पूरा कर पाई? नहीं, मैं पढ़ी ही नहीं है। वही हजरत से पूछेंगे क्या करना है, कैसा पढ़ने का है, मेरे को बहुत परेशान। ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं और साथ मुश्ताक साहब इंशाल्लाह इसकी रहनुमाई करेंगे। सर बताएं कि क्या आखिर क्या किया जा सकता है इस कंडीशन में, इस परेशानी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि यकीनन ये परेशानी वाली बात है कि इनके साहबजादे की उम्र भी 32 साल हो चुकी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ असरात इस तरह के होते हैं कि घर का काम रुक जाता है, कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, खैर बरकत नहीं होती। और जो जो इंसान को तरक्की करनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए, गम और परेशानियों से दूर एक सुकून की पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजर सके, तो वो बातें नहीं हो पाती। तो उसके लिए सूरह बकरा का जो मशवरा दिया गया था उसकी आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी तरह की कोशिश करते हैं तो रुकावटें भी आती हैं, बंदिशें भी होती हैं, वो जी नहीं चाहता, मन भी नहीं चाहता कि वो काम करें। लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चा दवा नहीं खा पा रहा तो उसको आप दवा तो खिलानी है, चाहे उसके लिए हमें जो भी कोशिश करनी पड़े। मुफ्ती साहब देखिए, अगर आज वो कॉल कर रही हैं, परेशान हैं, वो ये बताने की कोशिश भी कर रही हैं कि उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। हो सकता है जिन असरात की बात वो रुकावटें ही रोक डाल देती रही हैं इनको। तो उसके लिए कैसे पार पाया जाए? तो उसके लिए कि थोड़ा सा यानी जब जोर पड़ता है शुरू के कुछ दिनों, 10 दिन 15 दिन 20 दिनों तक जोर पड़ेगा। इन दिनों में थोड़ा सा स्ट्रगल करके, मेहनत करके, आदत डाल करके, पाबंदी करके अगर ये करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें, फिर वो रुकावटें ख़त्म होती चली जाती हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब तक सूरह बकरा अपने घरों में नहीं पढ़ सके नहीं, तो आयतुल कुर्सी जो तीसरे पारे में है, दुनिया जानती है, आप भी जानती हैं आयतुल कुर्सी। तो आयतुल कुर्सी 41 मरतबा
آپ خود پڑھیں اور بآواز بلند پڑھیں کہ یہ آواز آپ کے گھروں تک پہنچے، تو انشاءاللہ وہ جو سورہ بقرہ پڑھنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے وہ بھی دور ہوگی اور اس سے بھی خیر و برکت آنے شروع ہو جائے گی. تو سورہ بقرہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل کہ آیت الکرسی 41 دن تک 41 مرتبہ کی کوشش کریں. دیکھیں 10 دن 15 اس کے دن لیے کوئی خاص اہتمام کریں یا پھر بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، اہتمام کے ساتھ یہ کہ کنٹینیو رہنا ہے، مطلب 41 سے کوئی خاص وقت نہیں دن کے. بہتر ہے کہ فجر کے بعد ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی تو 10 دن 15 دن اسٹرگل ہوگا، لیکن پھر وہ چیزیں ایک عادت میں آ جائیں گی. تو اب تو یعنی کہ پریشانی ہے تو پریشانی کا جو حل ہے اس سے نجات پانے کے لیے جو محنت ہے وہ کرنا پڑے گی. تھوڑی سی پریشانیاں جو آ رہی ہیں ان سے آپ کو تھوڑا لڑنا پڑے گا، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ پریشان شاید کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ مہاراشٹر سے شاہین صاحبہ جڑ چکی ہیں. شاہین جی بہت استقبال آپ کا بھی زی سلام پر. آپ اپنا سوال پوچھیں. ٹی وی کا والیوم جو ہے آپ پوری طرح سے میوٹ کر دیں، آپ اس کے بعد سوال پوچھیں. کیا آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی بتائیں. ہلو جی ہلو آواز آ رہی ہے بہن آپ کی. آپ اپنا سوال پوچھیں. ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا، ہاں تو وہ ان کے پیٹ میں جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہلو ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا تو ان کے پیٹ میں جلن ہوتی ہے. ہاں تو پیٹ میں جلن ہوتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ چاہ رہی ہیں؟ کوئی پیٹ میں جلن اور سر میں درد دونوں ہے. لیکن میں اپنے کالرز کو اور جو ہمارے ساتھ ناظرین جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے دیکھیے ایک بار پھر سے التجا ہے بالخصوص کہ آپ دیکھیے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. آپ ٹی وی پہ مت سنیے اپنی آواز، ہماری آواز ٹی وی پہ مت سنیے. آپ فون کر رہے ہیں تو فون پہ بات کیجئے، کیونکہ اسی طریقے سے پھر بات چیت نہیں ہو پائے گی. نہ آپ کی بات ہمیں سمجھ آئے گی، نہ ہماری بات آپ تک پہنچ پائے گی، اور آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا. اور بنا کسی پریشانی کے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو فون آپ کیجئے، ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے. بہرحال جی ان کے پیٹ میں جلن ہوتی ہے اور سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کا عمل اپنی زندگی میں لائیں. اور سب سے بہتر جو ٹائم ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 دن تک 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملا کر کے پڑھیں، اور کسی پانی میں پھونک کر کے اسی پانی میں روزانہ پھونکتے بھی رہیں اور اسی پانی سے وہ پلاتے رہیں، اور ڈاکٹر نے جو دوا میڈیسنز پرسکرائب کی ہوگی وہ لیتی رہیں. ان دونوں عمل سے انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ کی پریشانی دور ہو جائے گی، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اور ہمارے ساتھ احمد آباد سے ایک کالر جڑ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہن کی جو پریشانی وہ دور ہوگی. اور ہم اب سعید احمد صاحب جو کہ احمد آباد سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا کال لے لیتے ہیں. سعید صاحب بہت استقبال آپ کا زی سلام پر. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہلو ہلو جی آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے. آپ فون سے بات کیجئے، ایسے بات نہیں کر پائیں گے آپ. آپ اسی طرح سے آپ ہلو ہلو کرتے رہ جائیں گے بھائی، آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں تو فون کا والیوم بند کر دیجئے. چلیے ہم آپ کا کال نہیں لے پائیں گے، معافی کے ساتھ. افسر علی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کولکاتہ سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. افسر صاحب بہت استقبال آپ کا زی سلام پر. آپ اپنا سوال پوچھیں سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں کوشش کرتا ہوں، کئی مہینے سے میں یہ پروگرام دیکھتا ہوں، اچھا لگتا ہے. میں ایک سوال ہے، مغرب کے وقت ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں پہلے سنت پڑھتے ہیں تو پھر فرض پڑھتے ہیں. پہلے فرض پڑھتے ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل. ہاں ہاں جی تو اسی کیوں ایسا جاننا چاہتے ہیں. اچھا مطلب مغرب کی نماز میں فجر سے فرض نماز سے پہلے سنت کیوں نہیں رکھی گئی ہے؟ ہاں جی 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 ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم باقی نمازوں کو دیکھیں تو سنت، اس کے بعد فرض، پھر باقی کی سنتیں اور نفل ہیں. جی جی تو مغرب کی نماز کے وقت ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. سوال کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا اور جو سننے والے ہیں ان کے ذہن سے بھی یہ چیزیں جو باریکیاں ہوتی ہیں نا وہ سامنے کلیئر ہوتی ہیں. جی جی جی. سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ جتنے بھی اوقات ہیں فجر، ظہر، عصر، عشاء، ان سب کے مقابلے میں جو مغرب کا وقت ہے بہت شارٹ ٹائم ہے، بہت مختصر وقت رہتا ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو
اتنا ہی ٹائم رہتا ہے جتنی دیر میں انسان فرض پڑھ سکے. اندھیرا ہونے سے پہلے وہ قضا بھی ہو جائے گا جی، اس لیے اس کو فوراً جو ہے سورج ڈھل چکا ہے اور اندھیرا ہونے والا ہے. تو جو سرخی ہوتی ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں تو وہ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ 32 منٹ زیادہ ہائیسٹ جو ہے وہ 37-38 منٹ تک رہتا ہے. وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بعض اماموں کے نزدیک تو 5-7 منٹ کا ٹائم ہے. اگر ایسے وقت میں پہلے سنت کی اجازت دی جائے گی تو پھر اصل جو فرض ہے جو اللہ کا حکم ہے تو اس میں دیری ہوگی، کوتاہی ہوگی اور ہو سکتا ہو کہ وہ قضا ہو جائے. اس لیے فجر میں کا وقت بہت سینسٹیو ہے، بہت کم رہتا ہے، اس لیے اس سے پہلے سنت نہیں رکھی گئی ہے. اس کے پیچھے کسی طرح کی کوئی ٹیکنیکل وجہ تو نہیں، وقت کی وجہ سے، وقت کم ہے اس لیے. اور جیسے آفتاب غروب ہو تو رات کے وقت کی جو نماز ہے جتنی جلدی ہو سکے وہ مغرب کی 3 رکعت پڑھ لی جائے. تو اگر سنت میں لگیں گے تو پھر ادھر دیری ہو جائے گی، اس لیے ایسا. اور بہتر ہے کہ اگر نماز فوراً ادا کی جائے گی تو قضا نہیں ہوگی اور اول وقت میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ ہمیں ملے گا. الحمدللہ. چلیے وقت یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے، ہم بریک سے لوٹتے ہیں اور پھر اس بات چیت کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت استقبال ہے. آپ کے محبوب پروگرام صدائے زندگی میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر آپ کے جو تمام مسائل ہیں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے دینی اعتبار سے ان مسائل کے حل کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں مفتی سعد مشتاق صاحب، اور ہمارے ساتھ مدھیہ پردیش سے ایک کالر جڑ چکے ہیں. اپنے کالر کو لے لیتے ہیں. منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پر. منصور صاحب بہت استقبال آپ کا، جی سلام پر. آپ اپنا سوال پوچھیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، کیا ہے میری امی کی طبیعت 3 سال سے خراب ہے. وہ انہوں کو کافی ڈاکٹروں کو دکھا دیا، سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھا دیا ہے، اور مطلب کہ وہ دن بھر روتی رہتی ہیں، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ان کی. تکلیف کیا ہے بھائی انہیں، مطلب کس طرح کی پریشانی بتائی جا رہی ہے؟ مطلب کہ وہ دن بھر روتی رہتی ہیں اور ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ان کی طبیعت کو، جی دن بھر ہوتی ہیں. نہیں، لیکن طبیعت میں ان کو کیا کیفیت رہتی ہے، کیا دقتیں آتی ہیں کس طرح سے؟ جیسے انہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا پھر ان کو پیٹ کی پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کیا کیفیت کیا رہتی ہے؟ ان کو صرف بے چینی ہوتی ہے. بے چینی رہتی ہے. اچھا، علاج آپ نے کرایا، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے بے چین سی رہتی ہیں، ایک جگہ کہیں پر بیٹھ نہیں پاتی ہیں اور پڑی رہتی ہیں. اور تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے اور آپ کی والدہ شفا یاب ہو جائیں، اچھی ہو جائیں. اور اس کے لیے دوا جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اس طرح کی چیزیں ایسی بدن میں گھر کر جاتی ہیں، اثرات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دوائیاں اثر کم کرتی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ یا رؤوف ہو، جو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے یا رؤوف ہو، اگر اس کا ورد کریں اور پانی میں پڑھ کر کے اور اس میں دم کریں اور وہی پانی اپنی والدہ کو پلائیں تو ان کی یہ جو بے چینی اور کرب کی جو کیفیت ہے یہ دور ہوگی. یا رؤوف ہو یہ نام ہے، جیسے اردو میں عبد الرؤوف، رؤوف کا بندہ، رؤوف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو قلب میں ان کو سکون ملے گا، بے چینی ان کی ختم ہوگی، اللہ انہیں شفا دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ بھائی. اور ہمارے ساتھ حیدرآباد سے بھی ایک کالر جڑ چکے ہیں، سید نذیر احمد صاحب، ان کا بھی کال لیتے ہیں. نذیر صاحب بہت استقبال آپ کا بھی، جی سلام پر. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی آپ یہ چینل بہت اچھا چینل ہے، ہر گھر میں سنا جاتا ہے، بہت اچھے معلومات ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں اپنی دلی مبارکباد دیتا ہوں. میرے 3 سوال ہیں. نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے، یہ جو ڈوری کیس ہے، جو ایسا نہیں ہے کہ لڑکا ہی گنہگار ہوتا ہے، لڑکی گنہگار نہیں ہوتی، لیکن آج کل لڑکیوں کو ایک ڈوری کیس کا ایک ہتھیار مل چکا ہے. اگر وہ اپنی بات نہیں منوا سکتے تو فوراً جو ہے تو ڈوری کیس ڈال دیتے ہیں. اور ایک نکاح میں ہوتے ہوئے، ایک عورت کے ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے باہر جا کر دوسروں سے ملتے ہیں، وکیلوں سے ملتے ہیں، عدالت میں ملتے ہیں، ججوں سے ملتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. یہ کیا اس کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کی نکاح میں رہ کے وہ غیر محرم سے بات کرے؟ اور ان کے ماں باپ بھی جو ان کو لے کر کے ایسی شان سے گھومتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہی ہے میری بیٹی، تو
تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا. فرضی ڈاوری کیس میں جس طریقے سے انہیں جانا پڑتا ہے, جب تک جھوٹ نہیں بولتے تو ڈاوری کیس بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال آپ کا. جی سر, اگلا سوال آپ کا بھائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں ایک وہ نعتیہ کلام کا پروگرام آتا ہے جی سلام کے اوپر, اور ایک بچہ ہے وہ نعتیہ کلام پڑھتا, اور ایک آدمی شملہ باندھا ہوا انہیں وہ بجاتا ہے, ڈھول بجاتا جیسا کچھ, تو وہ ایسا بجاتے ہیں نعتیہ کلام, اللہ کا کلام پڑھ رہے آپ, وہ ایسا کہ جیسے فلمی گانے کی طرح گا رہے وہ, تو وہ بہت اچھا نہیں, نہ تو ان کی صورت شکل سے وہ لوگ لگتے ہیں کہ یہ لوگ نعتیہ کلام پڑھنے والے ہیں, نہ کچھ ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ وہ فلمی جو ہے تو گانا گا رہے ہیں. یہ تیسرا میرا آخری سوال ہے. جی تیسرا آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں جب بیٹھتے ہیں, جلسے میں بیٹھتے ہیں, اتحیات میں بیٹھتے ہیں, تو انگلی سے نچاتے رہتے ہیں وہ شہادت, جبکہ وہ انگلی کو, شہادت کی انگلی کو صرف اس لیے رہنا ہے کہ اللہ کو گواہی دے رہے ہیں, آپ اشہد اللہ کو گواہی, وہ انگلی کو نچاتے رہتے ہیں. اور ٹوپی پہننا تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. کپڑے بڑے اچھے شاندار پڑتے ہیں لیکن سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرور. یہ جو ہے آپ کے اہم سوال ہیں, سر پہ ٹوپی پہننے کو لے کر کے بھی بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب, لیکن ڈاوری کیس والی بات ہم ذرا لے لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے 3 سوالوں میں جو دوسرا سوال ہمارے فلمی کلام کی طرح کیوں پیش کرتے ہیں وہ ذکر کیا, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, اپنی کوشش کریں گے کہ ان کی جو اعتراض ہے ان کا اس پر ہم کام کر سکیں. لیکن ڈاوری کیس پر جو ہے آپ کیا بتائیں گے, ان کا جو سوال تھا؟ جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ قانون جو دیے گئے ہیں, کہ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ عورتوں کو یہ قانون کیوں دیے گئے. اب تک یہ ان کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا. ہمارے یہاں طلاق اور خلا کا مسئلہ تھا کہ اگر عورت کی کوئی مجبوری ہو تو عورت خلا لے, ہے نا, تو لیکن خلا کا پرسنٹیج بھی بہت کم تھا, طلاق کے کیسز بہت زیادہ تھے. تو آج تک کہ اس میں پچھلی جو تاریخ دیکھی جاتی ہے تو اس میں عورتوں کو بہت کچھ نہیں ملا تھا. کچھ کہیں نہ کہیں پرسنٹیج کے اعتبار دیکھا جائے تو اگر 70% مردوں کو تھا تو عورتوں کو 30% تھا. تو ان سب کی بنا پہ جو حالات آئے تو لوگوں نے کچھ عورتوں کو یہ دیا گیا. لیکن یہ بات بالکل نذیر احمد صاحب کی بالکل معقول ہے کہ اگر یہ بیلنس نہیں بنے گا تو آگے چل کر کے یہ پریشانی تو ہوگی. لیکن وہ یہ مرد عورت کا بیلنس بننا چاہیے. مان لیجیے معاملہ آتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرضی کیسز میں عورتیں جو ہیں بہت سے فرضی کیسز کر رہی ہیں, ایسے بھی معاملات آتے ہیں. تو یہ مورل گراوٹ کی بات ہے. اور اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے کیسز میں ان کو تمام نامحرم لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے, وہ جائز ہے کہ نہیں شرعی اعتبار سے؟ جی, یہ بالکل یہ بات معقول ہے کہ عورتوں کا جب نکاح ہو تو بھی اور غیر نکاح ہو تو بھی غیر محرم کے ساتھ اٹیچمنٹ, غیر محرم کے ساتھ آنا جانا, غیر محرم سے بہت زیادہ کلوز ہونا یا کلوزر ہونا, یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. البتہ کسی مجبوری میں جیسے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے, سرجن کے پاس جانا, تو ایک مجبوری ہوتی ہے. کبھی کبھی وکیل کے پاس واقعتاً مجبوری ہوتی ہے تو مجبوراً وہ جا سکتے ہیں, لیکن غیر ضروری طور پر شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی. اس کا خیال ہم دونوں کو رکھنا ہے. اس کے لیے مورل جب ہمارا بڑھے گا, اخلاقی تعلیمات بڑھیں گی, تبھی ان سب چیزوں کو بیلنس بنایا جا سکتا ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. لیکن شہادت کی انگلی نچانے کی بات انہوں نے جی یہ ایک اہم بات تھی. اس میں میں چاہوں گا کہ اصل اس کی جو تاریخ ہے, اس کی جو اصل جو ہے اس کے پیچھے پس منظر ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی بتائیں. اور سر پر ٹوپی رکھنے کو لے کر کے بہت سی باتیں ہوتی ہے. اصل میں یہ باقاعدہ بحث اور مباحثے کا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ رکھنا ضروری ہے. کیا اسلام میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ٹوپی رکھیے, نہیں رکھا آپ نے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہے؟ اس پر ضرور آپ روشنی ڈالیں. یہ اصل میں تھوڑا لمبا ڈیبیٹ ہے, تھوڑا شارٹ ٹائم میں یہ مشکل ہوتا ہے. دراصل احادیث کا جو پورا ذخیرہ ہے وہ ایک تاریخی ریکارڈ بھی ہے. وہ ہمارے لیے احادیث کا پورا ذخیرہ تاریخی ریکارڈ بھی ہے کہ کس زمانے میں رسول اللہ نے کیا, اس کے بعد کیا, اس کے بعد کیا. ایک تو یہ, اور دوسرے کہ ایک اسلام جو ہے بہت لچکدار ہے, بہت سخت نہیں ہے, لچکدار ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, بڑی اس میں آسانی اور گنجائش رکھی گئی ہے. تو اس لیے اس میں جو تحیات میں اشہد ان محمد رسول اللہ میں شہادت کے لیے انگلی اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دل سے گواہی دی جا رہی ہے, زبان سے بولا جا رہا ہے, اپنے عمل سے بھی اس کی گواہی دی جا رہی ہے. تو دل, زبان اور عمل سے اس کی ایک شہادت کی سمبل, ایک علامت ہے. اس لیے ایک دفعہ انگلی اٹھانے کا حکم ہے. بعض روایتوں میں جو ایک تاریخی ریکارڈ میں نے شروع میں یہ کہا, اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یا تو کھڑا رکھتے تھے, بعض لفظوں میں آیا کہ وہ اس کو گھماتے تھے. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر روایتوں میں یہ باتیں ہیں
اور یہ ائمہ کے نزدیک جو اختلافات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا دیگر لوگ، ان میں اختلافات اس کے حلال حرام ہونے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ بہتر کیا یا بہتر نہیں ہے. اس لیے اس میں بہت زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی کھڑا رکھتا ہے تو اس کو بھی نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے، جس کو جو بہتر لگے. البتہ گھمانے والی باتیں یہ کمزور چیزیں ہیں. یا تو ایک دفعہ یوں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک دفعہ اٹھا لیا، یا پھر کہ زیادہ اٹھا کر تو اٹھا ہی رکھا. یہ بھی بات آتی ہے کہ واپس جب رکھا جائے تو اسی ہی جس طریقے سے اوپر اٹھانے کے بعد انگلی رکھی گئی ویسے ہی رکھنی چاہیے، بعد میں پورا ہاتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی بات اس میں بھی اختلافات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اب تک جو چلا رہا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح بندھا ہوا جیسے مٹھی بندھی ہوئی ہو اسی طرح رکھی جائے. لیکن کوشش کرے کہ یہ نچانے عمل کو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو اوتھینٹک بات ہے وہ یہ کہ وہ نیچے رکھ لی جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا ہی کرنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. اگر وہ کرتا تو وہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تاریخی روایات میں الحمدللہ. جیسا کہ اسلام میں اسی طرح جیسے ٹوپی کی بات کہی گئی ہے، ٹوپی کا بھی مسئلہ اسلام میں بہت بنیاد نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ جو چیزیں گنجائش والی تھیں ان میں تھوڑا سا سختی برتی گئی ہے، جس کی بنا پہ آج یہ بہت سارے مسلک سے بہت ساری سکولز کھل گئے، بہت ساری دبستان کھل گئی ہیں. تو اس میں چونکہ اللہ کے رسول پگڑی باندھتے تھے، پگڑی کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی، تو پگڑی نہیں باندھ پا رہے ہیں چونکہ ماحول اور یا یہ کہ گرمی سردی کا، تو کم سے کم یہ کہ ٹوپی رسول اللہ پگڑی کے نیچے ہوتی تھی تو ٹوپی لگانا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر وہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی ایسا بھی نہیں ہے. مطلب وہ سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے، فرض نہیں. اس لیے دونوں طرف کے لوگوں کو سختی نہیں، جو لگا رہے ہیں ان کو بھی سختی نہیں کرنا، جو ٹوپی اتار کے پڑے ان کو بھی سختی. لیکن ایک روایت دیکھیں جو چلی آ رہی ہے وہ ٹوپی رکھنے کی، ایک روایت جو بن گئی ہے. ایک بعض مرتبہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر ٹوپی لگایا تو ہی مسلمان، ٹوپی نہیں لگایا تو وہ مسلمان ہی نہیں. اس طرح کی جو بات ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. ٹوپی کا تعلق اسلام سے بہت کچھ نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے. اور اس طرح کی باتوں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ایک انسان ایک اعلیٰ معیار کی والی باتیں ہیں. کبھی ہوتا یہ کہ بہت اونچے والے معیار جو ہے نئے لوگوں کو بتانا. اور ویسے بھی ایمان کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ہے. ہم فیصلہ نہیں دے سکتے، اصلاح کر سکتے، اصلاح کرنی چاہیے. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے اب ہم بات چیت کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. آج ہمارے ساتھ آپ جڑے اور ہماری رہنمائی کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے. آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑتے رہیے، ہر شب اسی طریقے سے ہمیں اپنا پیار دیتے رہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو تمام پریشانیاں ہیں ان کا دینی اعتبار سے جو بھی حل ہو، جو بھی بہتر حل ہو سکے وہ ہم مہیا کرا سکیں. بہت شکریہ.